अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब धड़कनों के संग-संग रक्सब इसमें केस नंबर 33 जो कि सेकंड लास्ट है और इसके बाद एक लास्ट एपिसोड उम्मीद करती हूँ कि अगर आज पॉसिबल हुआ तो आज ही कर दूँ, नहीं तो कल इंशाल्लाह इसको हम लास्ट एपिसोड जब करके तो इसको एंड कर देंगे। फिर बाकी जो ऑनगोइंग नॉवेल्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे और कुछ जो नए चल रहे होंगे या चलाने होंगे उनके ऊपर मैं काम करके फिर उनको अपलोड करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। धड़कनों के संग-संग सेकंड लास्ट एपिसोड। तहखाने की कैद में मुहाफिजों ने उसे बेदर्दी से अंदर धकेला था। उसे मालूम नहीं था कि अंदर सीढ़ियां हैं। पीछे से जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर से दरवाजा खुलते हुए जो हल्की सी रोशनी अंदर आई थी, उसमें आफरीन को नीचे तक जाती सीढ़ियां नजर आ गई थीं। धक्का लगने से उसने खुद को फौरी तौर पर संभाला, वरना पूरी 10 सीढ़ियां नीचे लुढ़क कर गिर जाती। अंदर काफी होलनाक अंधेरा था। उसने हवास बहाल करके अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरती नीचे कमरे में आई। मोबाइल के सिग्नल्स बंद थे, सिर्फ टॉर्च थी जो जल रही थी। कमरे में सिवाय एक लोहे की चारपाई, इस पर पड़े तकिए और कंबल के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने ये सोच के शुक्र अदा किया कि पेनिंगटन वाली कैद से ये कैद बाहर कदरे बेहतर थी, जो यहाँ से सर्दी से बचने के लिए चारपाई, तकिया और कंबल तो दस्तयाब था। उसने इस डर से फ़ोन अपना इस्तेमाल करने से गुरेज किया, कहीं उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म ना हो जाए और इस सूरत में इसे वक़्त का पता भी ना चल सके। और वो ये रिस्क भी अभी नहीं ले सकती थी कि पता नहीं ये ज़िंदान कितना अरसा उसके लिए सज़ा बना रहता था। अगली सुबह एक औरत मुहाफ़िज़ उसके लिए पतली सी दाल और एक रोटी लेकर आई। इस खाने को देखकर वो कुछ नहीं, बल्कि काफ़ी हद तक पुरसुकून हुई। वो दरअसल ये जानकर काफ़ी सुकून में थी कि खाने के लिए कुछ तो मयस्सर था और खाना बासी भी हरगिज़ नहीं था। इसका दोपहर का खाना भी दाल और रोटी पर मुश्तमिल था। वो खाना लेने दरवाजे की छोटी खिड़की के पास आई थी। जब खाना लेकर पलटी तो पीछे से रेहाम सूरी ने तासुब से उसे पुकारा। वो पलटी और दांत पर दांत जमाकर सर्द नजरों से उसे देखने लगी। रेहाम ने इसके हाथ में दाल और एक रोटी देखकर दुख से उसे देखा। मैं आपकी खातिर नाना अबू से रहम की भीख मांग सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको अपनी ये फजूल जिद छोड़नी पड़ेगी। आफरीन यस्तानी, आपको पाकिस्तान वापस न आने और शहराम भाई से राब्ता न रखने का वादा करना पड़ेगा। इस तरह ही आप यहाँ से बचकर निकल सकती हैं। रेहाम सूरी किसी भी तरह से उसकी जान बचाना चाहता था, इसलिए शराइत के साथ उसके पास आया था। उसे सारी रात नींद नहीं आई थी ये सोचकर कि आफरीन यस्तानी कैद में कैसे रह रही होगी। वो ये कैद डिजर्व नहीं करती थी। ये सजा उसके लिए काफी बेरहमाना थी। वो ऐसे सलूक की मुस्तहिक नहीं थी, हरगिज भी नहीं थी। आफरीन ने जैसे सुना अनसुना कर दिया, जैसे बहरी हो। बिना कोई जवाब दिए वो वापस नीचे जाने लगी। उसे यूं बिना जवाब दिए जाता देखकर वो चीखा, सुना नहीं आपने? मैंने क्या कहा आफरीन यस्तानी? आप यहाँ हमेशा नहीं रह पाएंगी। यहाँ काफी अंधेरा और सर्दी है। ये जगह इंसानों के रहने के लिए लायक नहीं है। वो बेबसी से चीखा। इस तहने खाने की कैद में जो आखिरी शख्स रहा था, वो 1 महीने में ही पागल हो गया था। उसने जैसे डरावा दिया। क्या वाकई? मैं नहीं समझती कि मैं पागल हो जाऊंगी। आफरीन कमजोर लेकिन तल्ख अंदाज में मुस्कुराई। मैं इससे ज्यादा खौफनाक जगह पर रही हूँ। और वो रुकी और आसपास नजर घुमाई। मेरे ख्याल से ये जगह इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। खाना पासी और पानी खट्टा नहीं होता। और यहाँ सर्दी से बचाव के लिए कंबल मौजूद है। वो मुतमईन लहजा बनाती हुई बोलती गई, जिस पर रेहाम सूरी दंग हो गया। क्या वो इससे ज्यादा बुरी जगह पर रह चुकी है? लेकिन क्यों? क्या मतलब? क्या आपको ऐसा खाना मिलता रहा था जो बासी हो चुका था? इसका दिल किया वो जबरदस्ती इस पागल लड़की को यहाँ से निकाले। किस किस्म की जिंदगी से वो गुजरी थी? इसके पुरसकून चेहरे को देखकर रेहाम की बर्दाश्त जैसे खत्म होने लगी। वो इसे ज्यादा देर इस तरह नहीं देख सकता था। वो काफी रंजीदा हुआ था, लेकिन वो बेबस था अपनों के जुल्म के आगे। अगर वो उसे बाहर निकालता तो सूरी फैमिली इसका भी शहराम की तरह हर तरह का बायकाट कर देती। इस तरह के सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं रहा सूरी। तंज भरी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर आई। क्योंकि मैं यहाँ मौजूद तो हूँ, उसकी वजह भी आप हो। आफरीन का सच सुनते हुए रेहाम का वजूद फ्रीज हो गया। कुछ पल बाद वो समझकर जैसे अपनी सफाई पेश करने लगा। अगर मैं ऐसा ना भी करता फिर भी देर या बदेर आपका शहराम भाई के साथ ताल्लुक जाहिर हो जाना था। मैं बस मुफ्त में बदनाम हो गया हूँ। वो पछताया था कि काश वो ऐसा ना करता। तो मुझे इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आफरीन ने अबरूज गाकर तंज से पूछा। अच्छा,
تو پھر شہرام کے مشروب کا گلاس بدلنے کے لیے آپ کا شکریہ، تانیہ لشاری اور ساری فیملی کو اکٹھا کر کے روم میں لا کر ہمیں بے عزت کرنے کا شکریہ، میڈیا کو وہاں لا کر سر عام ہماری عزت اچھالنے کا شکریہ، اور شہرام کی ساکھ کو سر عام داغدار کرنے کے لیے سرویلنس کیمرے سے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا بھی شکریہ، تاکہ اس طرح سے شہرام کی ساکھ کو نقصان پہنچا کر آپ کو شہرام کی سربراہی کرسی مل سکے۔ یہی چاہتے تھے نا آپ؟ وہ تو بھگو بھگو کر اسے مار رہی تھی۔ جو باتیں صرف وہ جانتا تھا وہ آفرین اپنی سورس سے جان چکی تھی۔ وہ واقعی ایک ذہین لڑکی تھی۔ شہرام ایسے ہی تو اس پر نہیں مر مٹا تھا۔ وہ ڈیزرو کرتی تھی، اور آج ریحام کی ساری کرتوت اس کے منہ پر پتھروں کی طرح تاک تاک کر مار رہی تھی۔ وہ شرمسار ہوتا ہوا گنگسا سنے گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے یہ سارے گھنونے کام کیے۔ وہ تھوک نکل کر شرمساری سے وضاحت دینے لگا۔ لیکن میرا مقصد صرف آپ کی مدد کرنا تھا کہ آپ شہرام بھائی کی قید سے نکل کر اپنی آزاد زندگی گزاریں۔ وہ آپ کے قابل نہیں ہے، اور اب بھی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صفائی دینے لگا۔ بس بس ریحام، بس کریں۔ میری نظروں میں آپ شہرام سے زیادہ گھنونے کردار کے مالک ہیں۔ آپ نے اپنے ہی بھائی کی پیٹھ میں چھپ کر وار کیا ہے۔ وہ چیخ پڑی۔ میں پہلے اندھی تھی جو یہ سب کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ میں اب میری زندگی بچا چکے ہیں تو آئیے آج حساب بھی پاک کر لیتے ہیں۔ آج سے میں آپ کے کسی احسان کی مقروض نہیں ہوں۔ وہ جیسے بکھر رہی تھی۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں آفرین؟ آپ کی جگہ یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھ رہی آپ میری بات؟ اس کی صبر کا پیمانہ جیسے چھلک پڑا۔ وہ چیخا، یہاں زندان میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ یہاں تک شہرام بھائی بھی آپ کو یہاں سے نکال نہیں سکیں گے۔ وہ ان لوگوں کے آگے کوئی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ فضول سے اتنی اپنی زندگی یہاں زندان میں گزاریں گی۔ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ وہ بے بسی سے ملتجی ہوا۔ میں اپنے والد کی طرف سے پاکستانی شہرت رکھتی ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی میری شہرت کو منسوخ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ میں شہرام سے دور نہیں جاؤں گی۔ سنا آپ نے؟ آپ سب نے؟ نہیں جاؤں گی۔ مجھے شہرام پر یقین ہے۔ وہ مجھے یہاں سے نکال لے گا۔ وہ تم جیسے لوگوں سے ہار نہیں مانے گا۔ اس وقت وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ یہاں رہنے کی اس قدر ضد کیوں کر رہی ہے۔ بس ایک جذبہ تھا جو اسے ابھار رہا تھا۔ کوئی اندر کی آواز تھی جو اسے یہ سب کہنے پر فورس کر رہی تھی۔ وہ تھی اس کے ضمیر کی آواز۔ وہ یقین تھا جو شہرام کی محبت نے اسے عطا کیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ شہرام سوری ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا، وہ خود کو یوں پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے فطری طور پر پریشان تھی، فکر مند تھی۔ یہاں بات محبت اور نفرت کی تھی، اور ان دونوں کا رشتہ محبت اور نفرت کا جیسے ایک مکسچر بن گیا تھا۔ تاہم وہ یہ بات کبھی نہیں بھولی تھی کہ وہ جب جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوئی تھی، ایک شہرام ہی تھا جو ہمیشہ اسے بچانے آتا تھا، اور ابھی اسے یقین تھا وہ اسے بچانے اس زندان سے نکالنے ضرور آئے گا۔ لیکن شیطان اتنی آسانی سے کیسے شکست کھاتا؟ ہرگز نہیں۔ میں اس کے لیے شطرنج کی بساط الٹنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑوں گا، جو بساط میں نے بہت مشکل سے بچھائی ہے۔ ریحام کو سخت طیش آیا۔ آپ واقعی میں ایک ناشکری لڑکی ہیں۔ میں نے آپ کے بھلے کے لیے اتنا کچھ کر لیا، لیکن آپ پھر بھی۔ نخوت سے کہتا وہ رکا، پھر حقارت سے دیکھ کر بولا، آپ کو یہ زندان مبارک ہو۔ سڑتی رہیں یہاں پر، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ یہ کہتا زور سے کھڑکی بند کرتا وہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ پھر نہیں آیا۔ جلد ہی آفرین کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی اور موبائل بند ہو گیا۔ اب اسے دن اور رات کے فرق کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کوئی تفریق نہیں تھی، باہر دن کا اجالا تھا یا رات کی تاریکی۔ اس کے لیے اب سب برابر ہو چکا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کے زخموں میں کھجلی سی ہونے لگی، پھر آہستہ آہستہ زخموں میں پیٹ پڑنے لگی اور ان میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا چہرہ مکمل مسخ ہو جائے گا۔ اگر شہرام نے اسے ایسی حالت میں دیکھ لیا تو وہ یقیناً سخت خوف زدہ ہو جائے گا، اور یہ ایک طرح سے شہرام کے حق میں اچھا ہوگا۔ مے بی اس طرح وہ اپنے ساتھ رہنے پر فورس نہ کریں۔ اسے یقین تھا وہ جو کھانا کھاتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز ملائی جاتی ہے جو زخم زیادہ خراب کر رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے۔ کیا تم نے آج پھر سے اس میں کچھ ملایا ہے؟ جب وہ محافظ عورت اس کے لیے دال اور روٹی لائی تو آفرین نے نکاہت سے زدہ کمزور آواز میں پوچھا۔ تو اس عورت کے ہاتھ ایک لمحہ کو کانپے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے مالکوں سے وفاداری کا درد اٹھا۔ تو کیا ہوا؟ اگر میں نے کچھ ملایا ہوا ہے، تمہیں کھانا ہے تو کھاؤ، ورنہ بھوکی مرو۔ وہ سختی سے تحکمانہ لہجے میں بولی اور پیالہ نیچے رکھ کر خود سیڑھیاں چڑھ کر باہر نکل گئی۔ آفرین زخمی سا مسکرا دی۔ تو آفرین یزدانی، اب حالت ایسی نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک ملازمہ بھی اسے تحکم بھرے انداز میں مخاطب ہے۔
चलो आफरीन, अगर जिंदा के रहना है तो जहर मिला हुआ ये खाना खाना ही पड़ेगा। इस तरह तुम कुछ दिन तो जिंदा रह सकोगी ना, भले तुम्हारे चेहरे के जख्म गल सड़ जाए और चेहरा मुकम्मल बदनुमा हो जाए। खाओ, खाओ। एक हफ्ते के बाद शाह रामसूरी अपनी असली तमकनत के साथ पैंट की जेबों में हाथ फंसाए गर्दन उठाए जुडिशनल डिपार्टमेंट से बाहर आया। एक हफ्ते की कैद ने भी इसकी पुरकशिश वजाहत पर कोई असर नहीं डाला था। वो पहले से ज्यादा जिद्दी और मजबूत नजर आ रहा था। इसकी चाल में तमकनत थी, जैसे सारी दुनिया को अपने कदमों तले रोन डालने का तय करके आया हो। आपके लिए ये कुछ दिन मुश्किल होंगे मालिक, मीर हादी ने जल्दी से उसके करीब आकर कहा। साथ ही खुश भी था कि वज़ाखिर इसका मालिक रिहा हो गया है। ये बात सरफराज मुझे मुजरिम साबित करने की कोशिश में थे। इन सब का जोर मुझे कैद करवाने का था, लेकिन मुझे हराना आसान नहीं है मीर। शहराम ने आसपास नजर फैलाकर किसी को ढूंढने की कोशिश की। वो जिस चेहरे को अपने सामने देखना चाहता था, वो चेहरा वहां नहीं था, सवाए इसके दोस्तों और मुहाफिजों के। उसके चेहरे पर बेचैनी के शक व शुबहात के तासुरात भी उभरे थे। आफरीन कहाँ है? अब रुचका कर तेरे इस लहजे में हादी से पूछा। कहीं इस संगदिल औरत ने मौका गनीमत जानकर उसे दूर भाग जाने का तो नहीं सोचा। शक के नाक ने पन फैलाया। उसकी बात पर गोया सबको सांप सूख गया। सब उसकी असल बात जानने के बाद शदीद रद्द अमल का सोचकर ही कांप रहे थे, डर रहे थे। मीर हादी ने सर झुका लिया। बोलो, बताओ, कहाँ है आफरीन यजदानी? शहराम की आवाज तेज हुई और लहजा इश्तियाल आमेज हुआ, लेकिन मीर हादी का सर झुका ही रहा। इसके चेहरे पर नदामत ही नदामत थी, जो शहराम के शकूक को और पुख्ता कर रही थी। आखिर वो हिचकिचाता हुआ बोला। जिस दिन आपको अरेस्ट किया गया उसी रात महल के मुहाफिज आफरीन भाभी को ले गए थे। इस पर शहराम की आंखें लहू छलकाने लगी। उसने आग बगोला होकर इसको गिरबान से पकड़कर झटका देकर धाड़ा। क्या मैंने तुम्हें हिदायत नहीं दी थी कि फोर्स के साथ कुछ मुहाफिजों को इसकी हिफाजत पर लगा दो? नहीं कहा था मैंने? बोलो, जवाब दो। तारिक कहाँ था? वो लोग आफरीन को कहाँ ले गए? शहराम का बस नहीं चल रहा था सारे जहान की चीजों को तहस नहस कर दे। उसके एक हफ्ते की कैद ने आफरीन को किसी गहरी मुसीबत में धकेल दिया था, और इस बात वो सिर्फ इसकी वजह से मुसीबत में फंसी थी। वजह वो था। मुझे माफ कर दे मालिक, मैं इनकी हिफाजत नहीं कर पाया। पछतावे से इसके होंठ थरथराए। आंखों में निदामत ही निदामत थी, जैसे वो बेबस हो। तारक वहां मौजूद था। महल के मुहाफिजों ने तारक को बेहोश किया और जबरदस्ती भाभी को ले गए। महल के मुहाफिज? तो इसका मतलब वो सूरी महल के तहखाने में कैद कर दी गई है। शहराम की आंखों का रंग गहरा हुआ, जैसे वो कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ समझ चुका हो। जी। कितने दिन से है वो वहां? उसने सर्द लहजे में पूछा। 6 दिन हो गए हैं। मीर हादी कपकपाया। लेकिन मैंने फोर्स के कुछ लोगों को वहां की नकलो हरकत पर नजर रखने भेजा था। वो तब से वही महल के तहखाने में कैद है, वहां से बाहर नहीं निकाली गई। वो तफसील बताने लगा, जिस पर नाराज होते गुस्से से उसने हादी पर जोर का मुका ताना। और और तुम उसे कैद में जाता देखकर भी दिल से तमाशा देखते रहे, हाँ? लब भेंचकर फिर से गिरबान को झटका दिया। शहराम के गुस्से से सारा जहान लरसता था। वो तो बेचारा फिर भी बेकसूर था। इन सूरी खानदान के असर रसूख क्या कि वो कर भी क्या सकता था। फोर्स को साथ लेकर उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? वो इश्तियाल से फट पड़ रहा था। मालक, माफी चाहता हूँ। मैं आपकी की वजह से सख्त परेशान था। इन दिनों में सिर्फ आपकी रिहाई के लिए भागदौड़ ही कर रहा था। इन सब बास और खानदानों से डील कर रहा था। फिर मैं सिर्फ आपका राइट हैंड हूँ। मेरे बस में जो होता है, जो आपका हुक्म मिलता है, वही कर सकता हूँ। मैं किसी भी तरह महल के अंदर नहीं जा सकता। बड़े साहब की सिक्योरिटी को आप भी जानते हैं। वो कितने ज़हीन और चालाक हैं। क्या आपको मालूम नहीं है? अगर मैं कोई एक्शन लेता तो वो मुझे भी पकड़ कर कैद दे देते। फिर मैं आपको कैसे बाहर निकलवा सकता था मालिक? वो आहिस्ता आहिस्ता वजाहत देता गया, जिस पर शहराम गुस्से से दांत पीस कर रह गया। मुठियां भींच दी। ये सूरी फैमिली तो अब लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। अगर आप आफरीन भाभी को बचाना चाहते हैं तो आपको बड़े अब्बा के खिलाफ जाने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। मुझे आफरीन की परवाह है, मुझे इन लोगों की रत्ती भर परवाह नहीं जिन लोगों की नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं। अगर इन्हें मेरी परवाह होती, मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत होती, तो वो मुझसे जुड़ी औरत को यूं रात अंधेरी में उठाकर कैद ना करते। ये बड़े अब्बा, आपकी मुझसे जंग है तो मुझे अब ये जंग लड़नी है, चाहे इसके लिए मुझे किसी का भी खून करना पड़े। वो सफाकी से कहता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन गाड़ी में बैठने की बजाय डिग्गी से अपनी गन निकालकर लोड की और उसे पीछे अड़स लिया। मीर हादी दंग रह गया, भागता हुआ इसके पास आया। क्या आप अकेले ही वहां जाएंगे मालिक? आपका यूं वहां जाना खतरे से खाली नहीं। मीर हादी तशवीशनाक लहजे में बोला। सब फोर्स के लोग भी हैरान हुए थे। अब यही होगा।
لاسٹ ٹائم بھی میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، لیکن اس بار مجھے اسے بچانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مضبوط لیکن سرد لہجے میں کہتا وہ کوئی اور ہی شہرام لگا تھا۔ سوری خاندان کی اپنی خفیہ فورس تھی جس کی کمانڈر شہرام کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ ساری فورس شہرام کے حکم کے تابع رہتی تھی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ بڑے ابا کے وفادار بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ طارق جو فورس کا آدمی تھا اپنی ہی فورس کے آدمیوں کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ اسے بے ہوش کر کے فورس کے محافظ آفرین کو لے گئے تھے۔ ساری فورس کو اکٹھا کرو، مجھے محل کا گہراؤ کرنا ہے۔ اس نے میر کو حکم نامہ سنا دیا، پھر کار کا دروازہ زور سے بند کر کے زن سے گاڑی بھگا دی۔ میر ہادی طارق کو شہرام کا حکم نامہ سنانے کے لیے سوری ٹائیگر فورس کے ہیڈ کوارٹر فون میں لانے لگا، جس کے چہرے پر فکر مند تھی، ایک گہری فکر مندی۔ ٹائیگر کے سب ممبران کو ابھی سوری محل کی طرف جانے کے لیے تیار کرو تاکہ شہرام کو بیک اپ کر سکے۔ اس نے طارق کو شہرام کا حکم نامہ سنایا۔ بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ دوپہر کا کھانا کھانے میں مگن تھا جب فضا میں کسی کے زوردار قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایسے لگا جیسے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ سب نے بے اختیار سر گھمایا۔ دروازے سے شہرام سوری واقعی چہرے پر ایک طوفان سجائے اندر آ رہا تھا۔ جیسے ہی سب نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا، کھانے کے کمرے کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ اماں بھی اتنی حیران ہوئی کہ بے اختیار اپنے قدموں پر اٹھ گئی۔ شہرام، میرے بچے، آپ آ گئے؟ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مہربانی کر کے اب اس فضول قسم کے کام نہ کرنا۔ تم ایک عورت کے لیے شریف خاندان کے نوجوانوں کی ٹانگیں کیسے توڑ سکتے ہو؟ آفرین کہاں ہے؟ شہرام سوری نے ان کی آنکھوں میں اپنی اشتعال سے بھری سرخ نظریں ملاتے ہوئے اسے قریب آ کر گلے ملنے سے روکا۔ اسے ابھی اور اسی وقت میرے پاس لاؤ، ورنہ اس کی ورنہ میں خفیہ وارننگ تھی جس نے سب کو دم بخو کر دیا تھا۔ اچانک چھناکا ہوا۔ غصے سے ابلتے ہوئے بڑے ابا نے بھری ہوئی چاول کی پلیٹ کو میز پر ہاتھ مار کر دور دھکیلا۔ پلیٹ کلا بازی کھاتی نیچے ٹائلوں والے فرش پر الٹ گئی، جس سے ایک زوردار چھناکے کی آواز آئی تھی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے تم پھر سے پاگل پن کا دوڑا پڑا ہے۔ تم اتنے دنوں سے لاک اپ میں رہے، پھر بھی کوئی سبق نہیں سیکھا تم نے؟ تم اب بھی اس عورت کے نام کی تسبیح کر رہے ہو؟ میں نے تمہاری پرورش میں دن رات ایک کر دیے، یہ سلا دے رہے ہو تم؟ وہ غصے سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آواز اتنی بلند تھی کہ ملازم تک کانپ گئے۔ اس آواز پر محافظ نکل آئے، جن کی کمانڈر شہرام کے انڈر تھا، لیکن اب وہ بڑے ابا کے اشارے کا منتظر چکنا کھڑا تھا۔ اچھی طرح جان گیا ہوں کہ آپ نے مجھے پالنے کے لیے کیا کیا، شہرام نے طنز کیا۔ 8 سال کی عمر میں ہی مجھے نینی کے حوالے کر دیا گیا، جو میرا خیال تو کیا کرتی سوائے ذہنی تشدد کے۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا، جس کے نتیجے میں مینٹل ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہاں سے ٹھیک ہو کر آنے کے بعد یہاں ہر ایک نے مجھ سے ایسا برتاؤ کیا جیسے میں کوئی سائیکو شخص ہوں۔ اور آپ نے خود مجھے سائیکو سمجھ کر ویسا ہی برتاؤ کیا۔ کیا میں اس کا مستحق تھا؟ میں نے خود کو خود ہی سنبھالا۔ میری ہی انتھک کوششوں سے آپ کی جائیداد میں اضافہ ہوا۔ میں نے ہی اپنی کوششوں سے سوری کارپوریشن کی بنیاد ڈالی، جس سے سینکڑوں کروڑ کے اثاثے حاصل کر کے آپ سب کو فائدہ دیا۔ آپ سب میرے مقروض ہیں۔ وہ سنانے پر آیا تو سب کو سناتا ہی گیا۔ سب دل ہی دل میں ڈرے کہ اب شہرام اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہر چیز کی واپسی کا تقاضا نہ کر دے۔ دل سے وہ مانتے تھے کہ آج وہ جہاں ہے یہ سب شہرام کی محنت کا ہی نتیجہ ہے، لیکن لالچ نے سب کو اندھا کر دیا تھا۔ بڑے ابا سے یہ سچ برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ بس، مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس بات کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہو۔ اگر یہ میں نہ ہوتا تو کیا تم سوری کارپوریشن میں کسی عہدے پر بیٹھ سکتے تھے؟ بہت ہو گیا، بند کرو اب یہ جھگڑا۔ اماں بھی نے بڑے ابا کو روکا۔ شہرام جو کہہ رہا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے۔ اس نے نواسے کی سائیڈ لی۔ میں اب اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لوگ بس آفرین کو میرے پاس لے آئیں، شہرام نے زندی انداز میں کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بڑے ابا کی غرض سب کی کان چیر گئی۔ اس عورت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، میں اسے پہلے ہی بیرون ملک بھیج چکا ہوں۔ جھوٹ مت بولے، وہ یہیں اس محل میں موجود ہے اور زندان خانے میں قید ہے۔ اگر آپ لوگ اسے شرافت سے میرے پاس نہیں لاتے تو میں خود جا کر لے آتا ہوں۔ شہرام سیدھا محل کی پچھلی سائڈ کی طرف جانے لگا جہاں زندان تھا۔ روکو اسے، بڑے ابا کے گرجدار حکم پر فورس کے محافظ شہرام کے پیچھے لگ گئے۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس کو گھیرا۔ ان میں سے ایک آدمی جو آگے تھا وہ ٹائیگر آیا تھا، جو سوری ٹائیگر کا کمانڈر تھا۔ تو تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا ٹائیگر ایان؟ شہرام سوری کی آنکھیں سپاٹ تھی۔ سر، ٹائیگرز کا تعلق ہمیشہ سوری خاندان سے رہا ہے، جس کا میں ہمیشہ وفادار رہا ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے دھوکہ دیا؟ ٹائیگر ایان نے ادب سے جواب دیا۔ میں نے ایان کو تمہارے انڈر اسی لیے رکھا تھا کہ میں چاہتا تھا تم خاندانی معاملات کو سنبھالو۔
تم نے غلط اندازہ لگایا کہ آیان صرف تمہارا وفادار ہے، یہ صرف میرا ہی وفادار رہے گا۔ بڑے ابا ہاشم خان سوری کی تحکمانہ آواز آئی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ شہرام نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ اچانک اس نے پھرتی سے اپنی لوڈ کی ہوئی پسٹل نکالی اور ٹائیگر ایان کے دونوں گھٹنوں پر چلائی۔ ایان زمین پر گرتے زور سے چیخا۔ اس کے گھٹنوں سے خون بہہ نکلا اور وہ وہیں زمین پر منہ بھر کر گرا۔ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنے پکڑے ہوئے تھے، چہرہ تکلیف کے احساس سے پیلا پڑ چکا تھا۔ سب کا خواتین خوف اور صدمے سے چیخ اٹھی۔ دوسری طرف بڑے ابا ہاشم خان غصے سے بھڑک اٹھے۔ ان کا 20 سالہ وفادار محافظ اب بیکار ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سوری محل کی جاگیر میں گولی چلانے کی؟ کتے کہیں کے۔ وہ اشتعال میں آگے بڑھ رہے تھے تاکہ شہرام پر حملہ کر سکے، لیکن شہرام نے یکدم ایان کے سر پر پستل تان لی، جس پر ہاشم خان سوری وہیں پر لڑکھڑا کر رک گئے اور خون چھلکاتی نظروں سے گھورا۔ اگر کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میری گولی اس کے سر کے ٹکڑے کر دے گی۔ ٹائیگر ایان واضح طور پر خوفزدہ ہو کر کپکپا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک سائیکو شخص سے پنگا لیا تھا۔ اب جب کہ اس کے گھٹنے خراب ہو چکے تھے، اس کی ساری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اسے پکڑو۔ ہاشم خان سوری یقیناً اپنے حواس کھو چکا تھا، جو ایک محافظ کی بربادی آنکھوں سے دیکھ کر اس چکنے کے بعد بھی دوسرے محافظوں کو اکسا رہا تھا کہ شہرام کو پکڑے۔ آپ اب ایسا نہیں کر سکتے سر ہاشم خان۔ ٹائیگرز فورس کے نوجوانوں نے آپ کی جاگیر کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ ایک باوردی فورس کا جوان شہرام کو سلوٹ مارتا اندر آیا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کافی تعداد میں فورس اندر داخل ہوئی تھی۔ محل کے سب افراد حیران رہ گئے۔ علینا نے شہرام کو ایسے دیکھا جیسے وہ سچ میں کوئی سائیکو شخص ہو۔ صرف ایک آفرین کی خاطر آپ نے ہم پر حملہ کرنے کے لیے فورس بلا لی ہے؟ وہ نفرت و حقارت سے بولی۔ اماں بھی بالکل خاموش، دکھ اور تعصب سے سب دیکھ رہی تھی۔ ان کا دل دہل گیا تھا۔ شہرام، آپ نے سچ میں آج مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا ابھی کسی میں میرا راستہ روکنے کی ہمت ہے؟ شہرام سوری نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اب وہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا ایک ایک پل قیمتی تھا، وقت تھا جو تیزی سے سرکتا جا رہا تھا۔ ہاشم خان سوری غصے سے بھل کھا کر رہ گیا۔ شہرام سوری نے زوردار لات مار کر تہہ خانے کا دروازہ کھولا، اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے پسلیوں سے جیسے باہر نکل آنے کو بےتاب تھا۔ ایک ناگوار سی باسی اسمیل تہہ خانے سے آ رہی تھی، جیسے کسی کے زخم گل اور سڑ گئے ہوں، بدبودار ہو گئے ہوں۔ شہرام نے ٹارچ کی روشنی سے ارد گرد کا جائزہ لے کر آفرین کو ڈھونڈنے کی کوشش میں اپنی تیز نظر دوڑائی۔ روشنی آنکھوں میں پڑی تو لوہی بستر پر کمبل میں لپٹے کمزور وجود کے ساتھ اندھیرے سے مانوس آفرین کی آنکھیں گویا نابینا سی ہو گئیں۔ اس نے اپنا کمزور استخوانی ہاتھ بے اختیار روشنی کی چکا چوند سے بچنے کو ہاتھوں پر رکھ لیا، آنکھوں پر رکھ لیا، جیسے روشنی اچھی نہیں لگی ہو۔ اسے زندہ دیکھ کر شہرام کے ذہن سے جیسے کوئی من بھر وزن اتر گیا تھا۔ وہ برق سی رفتار کے ساتھ اس کے قریب پہنچا، لیکن اس کے قریب پہنچ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے فرش پر گرا۔ ٹارچ جل رہی تھی، اس کی روشنی اب سیلن زدہ تہہ خانے کی دیوار کو روشن کر رہی تھی۔ مدھم روشنی میں اس نے جس وجود کو دیکھا وہ آفرین تھی، لیکن کیا یہ وہ آفرین تھی؟ کیا یہ وہی لڑکی تھی جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ پہلی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا؟ پہلی نظر میں وہ خود بمشکل اسے پہچان پایا تھا۔ اسے آخری بار دیکھے ہوئے صرف 6 دن ہوئے تھے، اور ان 6 دنوں کی قید نے آفرین کے بھرے بھرے وجود کو مکمل برباد کر دیا تھا۔ اب وہاں وہ خوبصورت مہتابی وجود نہیں بلکہ ایک کمزور استخوانی وجود تھا۔ جس چیز نے شہرام کو حد سے زیادہ تکلیف دی وہ آفرین کے چہرے کے زخم تھے، جو گل سڑ رہے تھے، جن میں بدبودار پیپ نکل رہی تھی۔ زخموں میں ورم آ چکا تھا، رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اس کی آفرین کی حالت کا ذمہ دار کون تھا؟ وہ خود؟ وہ وجہ تھا، وہی سبب تھا جس کی پاداش میں آفرین کو زندان کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ آخر یہ زخم اتنے خراب کیسے ہو گئے؟ آپ آ گئے شہرام؟ آفرین کیونکہ زیادہ دن اندھیرے میں رہی تھی تو بمشکل آنکھیں کھول پا رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی شہرام کی جانی پہچانی خوشبو اسے شہرام کے آنے کا یقین کامل ہو چکا۔ وہ جھکا اور نمناک آنکھوں سے اس کے زخم زدہ چہرے کو انگلیوں کے پوروں سے چھو کر بے اختیار فکر مندی سے پوچھے گیا، یہ کیسے ہوا؟ تمہارے یہ زخم اس قدر خراب کیسے ہوئے؟ شہرام کا بس نہیں چل رہا تھا زخم خراب کرنے والے اس شخص کو جہنم رسید کر دے۔ اس کی پریشان کن اور فکر مندی سے بھرے لہجے پر وہ زخمی سا مسکرائی۔ آفرین کو اس کے آنے کی ایسی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ وہ اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں ڈر اور خوف جیسے احساسات اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ ایک بسی سی انسان کے اندر جب جگہ بنا لے
تو انسان ہر طرح کے نفع و نقصان سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، بے حس بن جاتا ہے، خود کو مقدر کے حوالے کر کے پرسکون سا ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی کی رمق نہ تھی، نہ ہی غم کی لکیر۔ یہ بات شہرام کو حد سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اس کی خاطر، اس کی وجہ سے مظالم کے پہاڑ سہ چکی تھی۔ وجہ وہ تھا، سبب وہ تھا۔ اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ بے اختیار وہ اسے گلے لگا گیا۔ بولو آفرین، یہ زخم خراب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ اسے خود سے الگ کر کے اس نے زخم زدہ چہرے کو نرمی سے تھام کر پوچھا۔ وہ اسے خود سے دور محسوس ہو رہی تھی۔ شہرام کو اس بار اسے بچانے میں دیر ہو چکی تھی۔ کوئی ظالم اپنا کام کر چکا تھا۔ اندر سے غصے کا آتش فشانی چھپائے وہ اس سے پھر پوچھنے لگا، جو اس وقت نقاہت کی وجہ سے ہوش میں نہیں تھی۔ آفرین، بولو، یہ کس طرح ہوا؟ وہ بند آنکھوں سے اس کے سینے سے بنا سر اٹھائے بڑبڑائی۔ ملازمہ جو کھانا لاتی تھی، اس میں کوئی دوائی ملی ہوتی تھی جو میرے زخم خراب کرنے لگی۔ اس کی بڑبڑاہٹ میں کہے گئے الفاظ پر شہرام کی مٹھیاں غصے میں بھیج گئی۔ وہ اس وقت آتش فشانی بنا ہوا تھا جو کسی بھی لمحے پھٹ جائے گا۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ یہ کہتی ہی اس نے نقاہت زدہ وجود کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ وہ اس قدر بے وزن تھی کہ وہ بمشکل اس کے وجود کو محسوس کر پا رہا تھا۔ اس بات نے بھی شہرام کا خون کھولا دیا تھا۔ دل میں عہد کرتا اسے باہر نکالنے کو سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ آج وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا جو آفرین کو اس کی حالت تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ باہر میر ہادی اور طارق فورس کے جوانوں کے ساتھ چوکس کھڑے تھے۔ آفرین کو اس کے بازو میں دیکھ کر جہاں میر ہادی نے بے اختیار شکر کیا، وہیں پر طارق بھی پرسکون ہوا کہ ان کی مالکن زندہ بچ گئی ہے۔ باہر آ کر ہادی کی طرف منہ مڑ کر سرد لہجے میں حکم دیا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ جو آفرین کے لیے روز کھانا لاتا تھا۔ ہادی نے ایک گہری سانس بھری، جلدی اس ملازمہ کو ساتھ لے آیا جو کانپتی ہوئی سامنے تھی۔ شہرام نے آفرین کو ایک کرسی پر بٹھایا، طارق کو اس کا خیال رکھنے کا کہا اور ملازمہ کی طرف مڑا جو نظریں چراتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے شہرام کے غصے کا اچھے سے پتہ تھا۔ تم نے کس کے حکم پر دوائی ملائی کھانے میں؟ شہرام سرد اور شفاف نظروں سے اسے گھورتے دوڑا، جس پر وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مالک، آپ مجھے الزام مت دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے وہ کیا جس کا مجھے حکم دیا جاتا تھا۔ مختصر بولو، کس نے حکم دیا تمہیں؟ شہرام نے گن نکال کر اس کی پیشانی پر رکھی اور گننے لگا۔ اس کی آنکھوں میں صفاقی تھی۔ 1 2 عشرت مالکن نے دوا دی کہ اسے کھانے میں ڈالو اور اس سے وہ مرے گی نہیں لیکن زخم خراب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ 2 کی گنتی پر ہی اس کی زبان فر کھل گئی۔ اس کی بات پر جہاں طارق دنگ ہوا، وہیں میر ہادی سے گنگ ہوا تھا۔ سوری محل کی خواتین سچ میں بہت ہی ظالم ہیں۔ اس کی صفاقی سے کوئی جانور پر بھی ظلم نہیں کرتا جتنا ایک جیتے جاگتر انسان پر کی گیا۔ بے اختیار اس کی تعصب بھری نظریں آفرین کی جانب اٹھی۔ اس کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ تاہم آفرین ملازمہ کی بات پر نقاہت سے مسکرائی اور خود پر طنز کیا۔ تو کیا اب میرے زخموں سے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں؟ ملازمہ نے خوف سے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا اور کھانپ کر تھوک نکال بے اختیار نظریں چکا لی۔ اس سے واقعی ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا تھا۔ ایک بے گناہ لڑکی اس کی بے وقوفی کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی۔ کاش وہ مالکن کا حکم نہ مانتی۔ برداشت نہ کرتے ہوئے غصے سے دفع ہو جاؤ، شہرام نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ ملازمت سنبھل نہ سکی اور لڑکھڑاتی نیچے جا گری۔ جو غصے میں بھرا گن لوڈ کرتا حال کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ ہادی اس کو طوفانی انداز میں جاتا دیکھ کر سخت پریشان ہوا کہ شہرام خون نہ کر دے۔ وہ بے اختیار آفرین کے قریب آیا۔ آفرین بھابھی، خدا کے واسطے سے روکے ورنہ خون ہو جائے گا۔ صرف آپ ہی اس طوفان کو روک سکتی ہیں، پلیز۔ آپ کو بچانے کی خاطر اس نے اپنی خفیہ فورس بلا کر محل کا گھیراؤ کر دیا ہے، جس پر سبھی اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر عشرت مماونی کے ساتھ برا ہوا تو سوری خاندان اسے قبر تک معاف نہیں کرے گا، اور یہ سب لوگ باقی دوسرے بااثر لوگوں سے مل کر شہرام کا اس ملک میں جینا حرام کر دیں گے۔ اسے ملک بدر کی سزا مل جائے گی۔ اسے روکیں خدا را، صرف آپ ہی اس کو برباد ہونے سے روک سکتی ہیں۔ ہادی کافی پریشان تھا۔ آفرین کے آگے گڑ گڑایا۔ آفرین کچھ سیکنڈز تک دنگ رہ گئی۔ شہرام کی خفیہ فورس نے محل کا گھیراؤ کیا صرف آفرین یزدانی کو بچانے کی خاطر؟ تو پھر وہ واقعی شہرام سوری سے اتنی انتہا تک جانے کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس کی خاطر اپنے خاندان سے بھڑ جائے گا۔ شروع سے ہی وہ اسے فورس کرتا تھا، وہ تو بس وکٹم تھی۔
تو وہ اس کی فکر کیوں کریں؟ میری بھلا سے برباد ہو یا آباد؟ آفرین یزدانی نفرت سے میر ہادی کو ہاتھ باندھ کر گڑگڑاتے دیکھتی رہی۔ میں نے کیا غلط کیا تھا جو ہر کوئی مجھے ایک رکھیل کے نام سے پکارتا رہا؟ میں یہ حقیقت نظر انداز کر سکتی ہوں، لیکن اس کی وجہ سے میرا چہرہ مکمل برباد ہو چکا ہے۔ اگر مجھے شہرام اپنے ساتھ رکھنے پر فورس نہ کرتا تو میں ایسی حالت میں نہ پہنچی ہوتی جیسی میں آج ہوں۔ وہ کرب سے بولی، میم اگر عشرت نعمانی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو شہرام صاحب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس سوری خاندان کے ظالم لوگ آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے بزنس، آپ کے دوست اور آپ کے فادر تک کو نہیں بخشیں گے۔ طارق نے اسے سمجھایا، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ شہرام کی وجہ سے وہ مکمل برباد ہو چکی تھی، پھر بھی وہ اس کا خیال کرتی۔ کیا وہ اتنی احمق لگتی تھی؟ بس رہنے دو، وہ کس کو الزام دے سکتی تھی؟ کس پر الزام رکھتی؟ اس نے خود ہی تو اپنے لیے یہ راہ چنی تھی۔ سوری فیملی تو اسے یہاں سے جانے کا موقع دے رہی تھی۔ ایک موقع ایک موقع ملا تھا اسے، جو اس نے اپنے ضمیر کو ندامت کے بوجھ سے بچانے کے لیے کھو دیا تھا۔ آفرین بھابی، آپ اپنا بدلہ پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیے پلیز، یہ وقت شہرام صاحب کو بچانے کا ہے۔ آپ دونوں کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے، صرف آپ اور شہرام صاحب ہی ایک کشتی کے سوار ہیں۔ میر ہادی نے یکدم کہا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق وہ راضی ہوئی تھی۔ ان the closed hall شان entered۔ ہال میں تیز تیز قدموں سے داخل ہوتا وہ شعلہ بار نظروں سے اس مجرم کو گھورنے لگا، جو اس کی شعلہ بار نظروں سے تپش نہ سہتے ہوئے چوری چھپے وہاں سے اندرونی کمرے کی جانب بھاگنے کو پر توڑنے لگی تھی۔ اس لڑکی کو تم نے بچا لیا، اب یہاں کس لے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا، میرا تم جیسے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں۔ علینا سوری کو اس پر سخت غصہ تھا، ساتھ اسے آفرین سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شہرام نے اس کی بے سروپا لفظوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کی تیش بھری نظریں صرف اپنے مجرم کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ جیسے وہ صوفے سے اٹھی، وہ تیز دھار سے وہیں پر دہل گئی۔ بڑی ممانی، ایک قدم بھی اٹھائے تو نتیجے کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ عشرت اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس کی ٹانگیں تک کانپ رہی تھی، بے اختیار اماں بی کے پیچھے چھا چھپی۔ بہت ہو چکا شہرام، کیا تم اب بس کرو گے؟ اماں بھی اسے سخت ناراض نظروں سے دیکھ کر خفگی سے بول پڑی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا شہرام پھر سے اپنے جنگلی روپ میں آ چکا ہے۔ کیا تم پھر سے پاگل ہو گئے ہو؟ اپنی ہی ممانی پر گن تان لی ہے، کیسے جان سے مار کر دم لوگے؟ شہرام بھائی، آپ سچ میں ذہنی بیمار ہو، میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کانتا اپنی ماں کی سائڈ لیٹی شہرام پر چلائی، جس پر شہرام نے خون آشام نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں یقین نہیں؟ تو پھر خود ان سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ شہرام نے سرد لہجے میں اسے جواب دیا۔ وہ چلتا ہوا عشرت سوری کے پاس آیا۔ مجھے صرف اتنا پوچھا ہے کہ آپ نے ملازمہ کو یہ کیوں کہا کہ آفرین کے کھانے میں ایسی دوا ڈالو جو اس کے چہرے کے زخم خراب کر دے؟ سب یہ سن کر اپنی جگہ پر کنگ کھڑے رہ گئے۔ کیا عشرت نے ایسا کیا تھا؟ سب کے ذہنوں میں عشرت کو دیکھ کر یہ سوال ابھرا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ ریحام سوری کی بے یقین آواز ابھری۔ تو کیا کرو گے؟ اگر میں نے ہی یہ سب کیا ہے تو کیا کرو گے؟ غیر لڑکی کی خاطر مارو گے مجھے؟ ہاں، خون کرو گے میرا؟ وہ دانت پیس کر اسے اشتعال دلا گئی۔ وہ کوئی غیر نہیں، میری بیوی ہے، میری عورت ہے۔ وہ شدت سے دھاڑا، اور میں آپ کو ماروں گا نہیں، بلکہ آپ کے چہرے سے آفرین کے چہرے کا معاوضہ لوں گا، چہرے کے بدلے چہرہ لے کر حساب برابر کروں گا۔ وہ عشرت ممانی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ رک جا شہرام، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اماں بھی عشرت ممانی کو بچانے کے لیے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر گرج اٹھی۔ آپ کا کچھ کہنا فضول ہے اماں بھی۔ وہ ان کو نظر انداز کر گیا۔ آپ میں سے کسی کو میرا خیال آیا کہ وہ میری بیوی ہے، میری عورت ہے؟ لیکن آپ کیسے خیال کرتی؟ آپ کی نظر میں میری ہی کوئی عزت نہیں ہے تو میری عورت کی کیسے عزت کر سکتی ہیں؟ شہرام کے وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ آخر اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ کو مجھ سے نفرت تھی، مجھ سے جھگڑا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آفرین سے کیا عناد تھا؟ آپ کی آفرین سے دشمنی کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس غریب لڑکی نے آپ کی کون سی جائیدادیں ہتھیا لی تھیں جو آپ نے اس سے دشمنی نبھائی؟ ایسی نبھائی کہ اس بیچاری کا چہرہ برباد کر دیا؟ ہے آپ میں کوئی انسانیت؟ ہے کوئی آپ میں ضمیر نام کی شے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک عورت کے لیے اس کا چہرہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ وہ غصے اور دکھ سے بول کر عشرت کو خشمگین نظروں سے گھورنے لگا، اس پر جیسے خون سوار تھا۔ میں نہیں جانتی تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عشرت ممانی اپنی پھپھو یعنی اماں بی کے پیچھے چھپ گئی اور کانپنے لگی۔ یہ مت سمجھیں کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں، یہ رضیہ اور اس کی بیٹی ہی تھی نا جس نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا؟ ویسے بھی آپ ان سے قریب ہوتی ہیں، کون سے فائدے کا لالچ دیا تھا انہوں نے؟
شہرام کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بھی لمحے اپنے ہوش کھو سکتا ہے۔ تو کیا کرو گے؟ اگر میں نے ہی یہ سب کیا ہے تو کیا کرو گے؟ غیر لڑکی کی خاطر مارو گے مجھے، ہاں؟ خون کرو گے میرا؟ وہ دانت پیس کر اسے اشتعال دلا گئیں۔ وہ کوئی غیر نہیں، میری بیوی ہے، میری عورت ہے۔ وہ شدت سے تھاڑا، اور میں آپ کو ماروں گا نہیں، بلکہ آپ سے آفرین کے چہرے کا معاوضہ لوں گا، چہرے کے بدلہ چہرے لے کر حساب برابر کروں گا۔ وہ عشرت نعمانی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ رک جاؤ شہرام، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اما بھی عشرت نعمانی کو بچانے کے لیے لاٹھی کے سہارے کھڑی ہو کر غصے سے دھاڑ اٹھی۔ شہرام، عشرت میری بھتیجی ہے، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ غصے میں شہرام کو ایموشنلی بلیک میل کرنے لگی۔ شہرام، ریلیکس ہو جاؤ یار، میڈیکل کے شعبے نے کافی ترقی کر لی ہے۔ ہم آفرین کو باہر بھیج دیں گے، پلاسٹک سرجری سے اسے ایک نیا چہرہ مل جائے گا۔ سنیت سوری جو ہمیشہ خاموش رہتے تھے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ علینا کو سخت غصہ آیا۔ اگر تم نے اپنی ممانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ علینا کا بس نہیں چل رہا تھا شہرام کو کیسے روکے۔ بے اختیار وہ کہہ گئی جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کی دھمکی پر شہرام نے طنزیہ ہنسا۔ کیا واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے رشتے کا خیال کروں گا؟ شہرام سوری نے علینا کو آگے سے ایک طرف ہٹایا اور ارشد نعمانی کو دھکیل کر میز سے لگا دیا۔ ٹیبل پر سے پھل کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ شہرام ایسا مت کرو، میں نے غلط کیا، میں معافی مانگتی ہوں۔ میں اب ایسا نہیں کروں گی، وعدہ کرتی ہوں، میں آفرین سے معافی مانگ لوں گی، مجھے چھوڑو۔ وہ خوف سے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔